अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हुजूर वाला खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने आपसे मुनासबत के लिए आज मुफ्ती साहब आप जरा नहीं नहीं आपसे इतनी तारुफ नहीं है, मैं मुझे डिटेल से आप जरा बताएं कि आप रहते कहाँ हैं, बैकग्राउंड आपका क्या है? हाँ, शब्बाश शब्बाश शब्बाश, बहुत आला बात की। मैं भी यही चाह रहा था। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल कवी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर बच्चा और हर बच्ची हाफिज कुरान। तो मैंने भी 4 साल की उम्र में हिफ्ज कुरान का सिलसिला शुरू किया। हम्म 11 साल की मेरी उम्र थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान बना। फिर हम्म चूंकि हमारा सिलसिला चिश्तिया है और उसकी मुनासबत से मैंने फिर, क्योंकि हमारे जितने तसव्वुफ के उलूम हैं, रूहानियत की बातें हैं, वो हम्म। फारसी आप किस शहर में पले बड़े हैं, परवरिश किस शहर में हुई आपकी? में। आपका दिल खुश करने के लिए मैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से हूँ। अच्छा अच्छा, मुल्तान से हैं, अच्छा माशाल्लाह। और फिर आप मदीना चले अच्छा गए, आपने कहा फरमाया? नहीं नहीं वो मदीना कह रहे हैं मुनव्वरा में मदीनातुल से मैंने औलिया। वहाँ से शहादतुल कानून और फिक्र इस्लामी की सनद ली। फिर उसके बाद मैं वो खुश नसीब हूँ कि जनाब अपना मोहतरम सद्दाम हुसैन साहब के ज़माने में 82 में, 83 में, 84 में, 85 में वो जो अशाबुल इस्लामी के नाम से अलमुअतमरुल इस्लामी होती थी, मैं उसके अंदर बतौर मेहमान होता था। जरा थोड़ा सा आप अपना तारुफ करा दें कि आपका और क्या हम तो है। हमारी हमारी बैकग्राउंड इतनी कोई खास नहीं है जनाब, हम तो सिवाय तकसीर और कोताही के जिंदगी में कुछ कर नहीं कर सके। माशाल्लाह आपके बड़े अकम्पलिशमेंट्स हैं, आपकी बड़ी बड़ी शोहरत है इंटरनेट पे, अखबारात में आपकी हाँ, तस्वीर, इंटरनेट आपके पे मुताबिक अखबार आते रहते हैं, क्लिप्स वगैरह भी आते हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी एजाज हासिल है कि 82 से लेके 1995 95 तक मैंने दुनिया के 5 बड़े आजमों का सफर किया। 54 ममालिक में किया। आपके अमेरिका में 2 मरतबा आया। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असल में मौजू जो है, आप खुश होंगे कि जिस तरह आपके यहाँ है ना आलमी अदालत इंसाफ, तो उसी सही। अंदाज से हमने बनाई थी इस्लामी अदालत इंसाफ। उस पर मेरे 2 रिसाले सही। भी हैं। अगर कहें तो मैं उनको उन्वान दिखा देता हूँ। एक तो ये है कि बचपने का निकाह मुनाकिद नहीं होता। मेरा अच्छा। ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, तो यहाँ 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे का निकाह कर देते हैं बट्टे-सट्टे की बुनियाद पे। बट्टा तो सट्टा। उसके बाद दूसरा मेरा रिसाला है या जिनमें तलाक वाक़ई नहीं हुई, तो वो उसमें मेरे रिसाले को बड़ी मकबूलियत हुई, क्योंकि अहले तशय्युअ का अपना मौक़िफ़ है, अहले हदीस हज़रात का अपना मौक़िफ़ है, अहले सुन्नत का अपना। तो हमने कमियात की बजाय उसका नाम रखा कैफ़ियत, जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती, क्योंकि हुज़ूर का फरमान है, अच्छा, कुल्लु ये तलाक़िन एक एक, जाइज़ एक मैं इल्ला एक सवाल तलाक़ुल आपसे करता हूँ फ़ासिद। शेख साहब, बल्कि यहाँ पे मेरे पास एक कॉलर जी, है, जी। एक कॉलर आप, हाँ जी, एक मेरे पास व्हाट्सअप कॉलर नजर आते हैं, वो आपसे गुफ्तगू करना लेकिन चाहते हैं, मुझे कुछ सवाल अफ़सोस ये करेंगे। है कि आपका चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो आ रहा है, मैं सामने ही हूँ। नहीं, नहीं, सवाल सा, से पहले आप मेरे सामने आए ना, ताकि मैं आपके चेहरे की मैं कैफ़ियत सामने को हूँ देख शेख सकूँ। साहब, मैं स्क्रीन पर हूँ, स्क्रीन पे देखें, मैं सामने ही हूँ। अस्सलाम कहाँ है? वालेकुम। एक मिनट भाई, यूके तेरी वाला, बात। एक मिनट। हाँ, हाँ, जी आप सर। स्क्रीन पे है, लेकिन बिल्कुल आपका कंधा नज़र आ रहा है, ना चेहरा नज़र आ रहा है, ना आ रहा है कोट शेख नज़र आ साहब, रहा है, ना कहीं आप नज़र आ रहा है। स्क्रीन एडजस्ट नहीं है, आपके स्क्रीन सही नहीं है। आसिफ साहब को भी मैंने छोटा कर दिया हाँ, बीच में, आपने भी ताकि आज आप ज्यादा आपके नजर आए। एहतराम में मैंने अपना अपना कॉलर वाला जो है वो कमीज़ पहनी है, वरना मैं कॉलर वाले कपड़े नहीं पहनता। मैंने कहा कि बड़ी मोहतरम मेहरबानी आपकी। शेख साहब से मेरी शेख साहब मुलाकात हो आपसे एक जाए, तो सवाल मैं है, भी आज एक कॉलर सवाल वाला बहुत कमीज़ सारे पहनूँ। लोगों के जहन में है। देखें शेख साहब, आप एक रोशन ख्याल आलिम दीन है, आप एक अल्लाह खुश जमूदी रखे, फिक्र के हामिल नहीं है, ठीक है ना, जो अल्लाह खुश रखे। जामिद फिक्र के हामिल होते हैं। तो लेकिन ये जो आपके देखे आपके मुतालिक ये, चलें मैं आसिफ भाई पूछेंगे, भाई आसिफ भाई आप पूछे, मुझे मैं तो खुल के नहीं पूछ सकता, आप पूछ लें, अच्छा मैं यानी सवाल कि करें। हम सबका यार सवाल ये है कि आपकी शक्ल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। मेहरबानी करके, जहाँ मेरी 2 जगह भी शक्ल नज़र आ रही है और हज़रत की शक्ल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा मुझे। सवाल से आ रही पहले है शेख अपना साहब, कैमरा आप दुरुस्त आपके करो, आपके मोहब्बत का चेहरा मोबाइल पे दिखाओ। कोई एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, वल्ला हम मोबाइल अपनी जानिब से पूरी हमारी शक्ल है। आगे सेट करो वो जी। आसिफ भाई आप इनसे पूछ लें। अच्छा कवि साहब सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये नौजवान नस्ल आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती क्यों है? आप इतनी ज़्यादा मोहब्बत फैलाते कैसे हैं नौजवान नस्ल में? 1 मिनट ज़रा आप यहाँ से नहीं, ये नहीं ये हज़रत, पीछे से ये पीछ, खत्म साहब पीछे से जी। पीछे से वो टॉर्च बंद करेंगे तो सब नजर आएंगे ना कवि पीछे से साहब। लाइट बंद कर रहे हैं, पीछे वाला लाइट जो है ना, वो- पीछे वाली लाइट हाँ आदन बंद करो। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। जी सर बात करें। नहीं, लेकिन फिर भी आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा।
نہیں چہرہ نظر آپ کے فون کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میرے پاس ایک کالر ہے, وہ آپ سے ایک سوال کریں گے. جی سوال کرو بھائی, کالر یو کے سے ایک کالر ہے. ہاں جی السلام علیکم. ضرور، ضرور. ہاں کیا نام ہے بھائی؟ بھائی جان میرا نام متی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ متی اللہ صاحب. متی اللہ. متی اللہ صاحب ہیں. نہیں متی بھائی سوال کرو اپنا. متی سن میرا نہیں سوال رہے ہے ہیں, اللہ یہ تو سن نہیں رہے. مفتی صاحب ہیں ان کے ہم نے بڑے چرچے دیکھے اور ایک ظاہر ہے منٹ یہ ایک منٹ کو متی بہت بھائی, وہ سارے مفتی صاحب نہیں سن رہے ابھی فی الحال, وہ مصروف ہے. سن نہیں رہے ہیں. میں سن رہا ہوں مجھے آپ کا چونکہ چہرہ نظر نہیں آ رہا نا, تو اس لیے مجھے مزہ نہیں آ رہا. چلو فرمائیے. چلو فرماؤ جی. متی بھائی بسم اللہ میں کرو. یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ بڑے مقبول رہے ہیں, شخصیت ہیں, کافی مشہور شخصیت ہیں, لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لوگوں کے سامنے جاتی ہیں اور پھر مذاق بن جاتا ہے دین کا. اب جی بات ایسی ہے کہ ان کے کچھ ایسے بھی چیزیں ہیں, جیسے کہ ابھی ہم آپ کو یوٹیوب پہ سن رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ وہ انڈیا میں ان کو اتنے سارے لوگ جانتے ہیں کسی وجہ سے, کسی محترمہ کی تو جی آپ کا سوال وہ خود سے کرتے ہیں. جی پوچھیں بھائی متی بھائی, کنٹینیو وہ کریں, سوال کمپلیٹ کریں. وہ خود سے کرتے ہیں یا وہ اپنے مطلب سوال مفتی یہ بھائی دوبارہ سے ہے کیا مفتی قوی صاحب, سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رجوع کرتا ہے نا خواتین, ماڈل آتی ہیں, ایکٹریس آتی ہیں, اداکارائیں آپ کے پاس آتی ہیں, گلوکارائیں, یہ آپ کو اتنے دوسرے مولیوں سے تو ان کے رابطے نہیں ہوتے نا, آپ سے ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے یہ پوچھ رہے ہیں. شاباش. دیکھیے شیخ حسن صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے, میں نے کبھی بھی ماضی کی بات نہیں کی. میں ہمیشہ اس وقت امت کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرا رسالہ آیا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, آپ کی میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا, عربی کے اندر میرا رسالہ ہے, اس کا بنگالی میں ترجمہ ہوا. آج الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے بر صغیر کے اندر, حتیٰ کہ افغانستان کے اندر کوئی مفتی ایسے نہیں ہے جن کے پاس یہ میرا رسالہ نہ پڑا ہو کہ کیفیات جن اور میں شیخ طلاق واقع نہیں شیخ ہوتی. صاحب وہ اور اداکارائیں یہ الحمدللہ رسالے تھوڑی علماء, پڑھتے ہیں, وہ طلاق کے رسالے اداکارائیں کہاں پڑھتی ہیں, ماڈل میں بتاتا اور لڑکیاں جو ہیں وہ کہاں پڑھتی ہیں. بتاتا ہوں شیخ حسن, بتاتا ہوں, صبر ہو رہا. اچھا دوسرا میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے ہاں ہے اسلامی عدالت انصاف. اسلامی عدالت انصاف کے اندر روزانہ میں 5 کیسز سنتا ہوں, چاہے کراچی میں ہوں, چاہے ملتان میں ہوں, چاہے لاہور میں ہوں, چاہے دبئی میں ہوں. آپ شیخ حسن صاحب جانتے ہیں کہ میرے پاکستان کے اندر 1 کروڑ محترمہ ایسی ہے جس کے سر کے اوپر خامد نہیں ہے. اب ان خواتین نے اگر نکاح کے لیے رابطہ کرنا ہے تو میرے پاکستان کے مفتیان کرام سے پہلے نمبر پہ ملنا مشکل ہے. آپ خود ٹرائی کر لیں, جس مفتی صاحب سے رابطہ کریں گے تو پہلے فون نہیں اٹھے گا, فون اٹھے گا تو ان کو سختی اٹھائے گا تو وہ کہہ دیں گے جی دارالفتاح کو لکھ کے بھیج دو. مفتی عبدالقوی صاحب کے بارے میں آپ کے جو اور ہمارے درمیان واسطہ ہے, یہ خود بتائیں گے کہ میں تیسری گھنٹے پہ فون اٹھاتا ہوں. اب خواتین کے مسائل کو سلجھانے کے لیے, خواتین کے مسائل کو دیکھنے کے لیے, خواتین کے مسائل کے لیے مفتی عبدالقوی کے علاوہ کون سا ایسا مفتی ہے جو ان خواتین کے وراثت کے مسائل کو بھی دیکھے, ان کے خلوں کے مسائل بھی دیکھے, ان کے تنسیق کے مسائل بھی دیکھے. پھر جب مفتی عبدالقوی کیفیات کی بنیاد کے اوپر 3 طلاقوں کے باوجود ان کا گھر آباد کر دے, جو بیچاری بچی 2-4 سال میں 6 سال میں جس کا باپ نکاح کر کے گیا, میرا رسالہ ہو کہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. اب مجھے پتا ہے حضرت شیخ حسن صاحب کہ یہ خواتین جب مجھ سے رابطے کریں گی تو اس میں شرعی طور پہ کون سی بات ہے؟ نہیں کوئی قباحت نہیں ہے نا, وہ قباحت اس میں ہے کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں آپ کے ساتھ سیلفی بناتی ہے نا, اس میں قباحت ہے نا, قباحت اس میں ہے. نہیں شیخ حسن صاحب آپ بتائیں, آپ عالم میں ماشاءاللہ صاحب مطلع ہیں, میں خادم ہوں ولا میں تازر خادم ہوں. وزر اخرى, دیکھیں سنیں, ولا تازر وازرۃ وزر اخرى. جی صحیح ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہے. وعلیکم السلام. جی سر السلام علیکم. میرے خیال میں ابھی فی الحال فریز ہے ان کا پکچر, ابھی فریز ہو گیا. قوی صاحب, آصف بھائی آپ نے کچھ کیا ان کے ساتھ آ گیا قوی صاحب ایک کالر ہے, ایک پروفیسر صاحب ہیں, ایک پروفیسر صاحب آپ کے پنجاب سے ہیں, یہ آپ سے سوال کرنا ہے. جی سر بولیں پروفیسر صاحب, بسم اللہ کریں. السلام علیکم کبھی صاحب, کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا جی, وعلیکم السلام. میں جی پنجاب میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور ایک اساتذہ
ایک اساتذہ کی طرف سے سمجھ لیں ریپرزینٹیٹیو ہو کے آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. ان میں خاص طور پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آج کل کے اس ماحول کے اندر جہاں بچے ہمارے آلریڈی ہی ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر دین میں آپ جیسے مفتیوں کا جو کردار ہے، اور خاص طور پہ جو آپ جس طرح کی ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں، اور ریسنٹلی میں نے ابھی دیکھی آپ کی ویڈیو جس کے اندر آپ شراب کو بھی حلال قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الکوہل کی ایک خاص پرسنٹیج اس میں جو ہے وہ حلال ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہماری قوم کو کیسا میسج جاتا ہے. کیا یہ ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے، ایک حیثیت سے مسلمانوں کے لیے، ایک مسلمان بچوں کے لیے جو پیڑھی اس وقت جوان ہو رہی ہے، اس پیڑھی کے لیے کیا یہ ایک مناسب بات ہے یا پھر ایک خطرناک اور بہت ہی جو ہے وہ شرمناک عمل ہے؟ جی سر، مفتی صاحب جواب دیں. محترم شیخ حسن اللہ یاری صاحب، آپ ہمارے درمیان حکم ہیں. میں نے آج تک اپنا چینل نہیں بنایا. میری عظمت کو سلام پیش کرنے کی بجائے یہ فرما رہے ہیں پروفیسر صاحب، اگر پروفیسر ہیں کہ جناب آپ ویڈیو بناتے ہیں، آپ آڈیو بناتے ہیں، آپ ڈالتے ہیں. جس آدمی نے آج تک اپنا چینل نہیں بنایا، جبکہ میں اگر اپنا چینل بناؤں تو الحمدللہ میرے فالوور، جس طرح حضرت نے فرمایا شراب کے بارے میں نے ایک دفعہ نہیں کہا، 50 دفعہ کہا کہ خمر ہو، شراب ہو اور دارو ہو، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. الکوہل کیا الخمر ہے؟ اگر مفتی اعظم پاکستان اور اردو بولنے والے کا تمباکو والا پان ہمارے عقل کے باوجود حلال ہے، اگر میرے پٹھانوں کی نسوار ناک والی حلال ہے، تو مانا ہوا کہ حرام کیا ہے؟ خمار عقل ہے. الکوہل کو تم فیکٹری میں جا خود اپنے کو ہوئے دیکھا ہے. تو تین باتیں عرض کرتا ہوں جو کہ شیخ صاحب کا وقت بڑا قیمتی ہے. الکوہل الخمر نہیں ہے. شیخ صاحب، الخمر کا ایک قطرہ بھی مسکر جو حرام ہوتا ہے نا، مسکر کے متعلق آپ کا خیال ہے؟ جو مسکر وہ مسکر خمر نہیں ہے، وہ جائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں سنتا ہوں. آپ شیخ حسن صاحب ماشاء اللہ آپ کو صاحب مطالعہ ہے، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو الکوہل ہے، ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں ایک اور سوال کو چھوڑ رہے ہیں، وہ آپ کے موقف پر سمجھ گئے. ایک سوال آپ سے ہے. دیکھیں، شیعہ مذہب میں متع جائز ہے، یہ احادیث وغیرہ میں عالم اسلام اس پہ اختلاف ہے. آپ کا کیا رائے اس مسئلے پہ متع کے متعلق کہ نکاح ہے معجل، وہ نکاح جس میں ٹیمپرری ہوتا ہے، ٹائم سیٹ ہوتا ہے، یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ کا اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے شیخ صاحب؟ یہ فریز ہو گئے ایک لمحے کے لیے. پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ حسن صاحب، آپ کا چہرہ بالکل سامنے ہے. جی سر، آپ کی بڑی مہربانی. تشریف آوری کا شیخ صاحب. اچھا، بات حضرت یہ ہے کہ آپ تو خود ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں جناب ان تمام جو مصنوعات اس وقت بن رہی ہے مشروبات کی شکل میں، حضرت شیخ حسن صاحب آپ سنیں کہ خوش ہوں گے کہ یہ ماسکو سے لے کے افغانستان تک 14 ممالک ہے، اس میں میرا 80 کروڑ مسلمان رہتا ہے. اس میں باکو وغیرہ کے اندر اہل تشیع ہیں، باقی سارے علاقوں کے اندر اہل سنت ہیں اور فقہ حنفی کے ہیں. ان کے ایک دفعہ چیمبر آف کامرس کی میٹنگ تھی، تو اس میں ان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ مجھ سے فارسی میں انہوں نے بات کی. پھر ان کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے مجھ سے انگریزی میں بات کی. کچھ علماء ان کے ساتھ تھے، انہوں نے عربی میں بات کی. انہوں نے مجھے کہا شیخ حسن صاحب کہ ہم جو یہاں رہنے والے 80 کروڑ کی جو آبادی ہے، اس میں ہم ووٹ کا ایسے پیتے ہیں جیسے آپ ملتان والے لوگ جو ہے لسی پیتے ہیں، پٹھان حضرات چائے پیتے ہیں. میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ مستقل چائے پیتے رہتے ہیں یا قہوہ پیتے رہتے ہیں. اس کی تحقیق اور ریسرچ کے لیے میں مری والی فیکٹری میں گیا اور میں نے جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بنتی کیسے ہے الکوہل. اس کے مطابق میں نے 3 باتیں کی، آپ بھی اس کی سنیں کہ خوش ہو گئے. کہ ایک تو الکوہل جو ہے وہ الخمر نہیں ہے. الخمر اور چیز ہے، الکوہل اور چیز ہے. الکوہل ایسے ہے جس طرح کے میرے اردو بولنے والے کا تمباکو والا پان ہے جو میں نے 5 دفعہ کھایا. بڑے بڑے علماء کی باتیں پتہ ہے شیخ صاحب، یہ باتیں ہمیں پتہ ہے. سن لینا، دیکھیں یہ احادیث میں موجود ہے، کل مسکرین خمر، اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے وجتنب کل مسکر، اجتنب کل مسکر. اب آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو میرا اردو بولنے والا تمباکو والا پان کھا رہا ہے، یہ تمباکو والا پان بھی مسکر ہے جو میرے جیسے منٹ نہیں کھا سکتا. اس مسکر کی بات ہو رہی ہے نا، جو پینے والی مسکر کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا شیخ
شیخ صاحب اس کو چھوڑیں، الکوہل کو چھوڑیں، یہ تو ہاں۔ اختلافی مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، ایک دوسرے کو قانع نہیں کر سکیں گے، قناعت نہیں دے سکیں گے۔ آپ سے میں نے ایک رائے آپ کی معلوم کرنی ہے کہ متعہ کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے، کیونکہ شیعہ مذہب میں متعہ جائز ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ماتھا چوموں۔ آئے ہائے۔ حضرت بات یہ ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، میں نے اپنے اہل سنت علماء کو 80% قائل کر لیا ہے۔ میں نے کہا کہ متے کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ متا حرام ہے اور اس کی بڑی مضبوط 3 دلیلیں ہیں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ حرام ہے؟ تھا اور بڑے قابل علماء بیٹھے تھے اہل تشیع کے، میں نے ان کو کہا کہ حضرات 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی ایک امام معصوم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ کی ایک شیعہ روایت کے مطابق متا کیا ہو، میں مفتی شیعہ عالم میری مجھ سے پوچھ لیتے نا، میں دکھا دیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متا کیا ہے۔ میں حضرت سنیں حضور، آپ چونکہ اہل بیت عظمت کو اور فقہ اس کو بیان کرتے ہیں، میرا آپ کی خدمت میں طالب علمانہ سوال ہے کہ 12 ائمہ معصومین میں سے ایک امام نے صرف ایک مرتبہ یا کہ کسی ایک روایت کے مطابق متا کیا ہے، آپ مجھے ابھی بتائیں، میں حسن صاحب کی موجودگی میں اعلان کروں کہ متا حلال ہے۔ یہ میں دکھا دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شیخ صاحب، یہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا لیں، ایک کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جزء ثالث، یہاں پر صفحہ نمبر 466، کتاب النکاح، حدیث 4615، بل امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انی لاکرہ للرجل ان یموت وقد بقیت علیہ خلۃ من خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لم یاتھا، کہ مجھے کراہت ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد مرے اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت پہ عمل نہ کیا ہو۔ تو میں نے عرض کیا، پوچھا فہل تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متعہ کیا ہے؟ فرمایا نعم، فرمایا کہ جی ہاں، وقرأ هذه الآية، اور انہوں نے آیت کی تلاوت کی ہے، وَإِذَا أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ إِلَى قَوْلِهِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا، تلاوت کیا کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ فرمایا ہے خود بنفس شریف۔ تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ متعہ کو جائز نہیں سمجھتے؟ نہیں، میرا خیال ہے شیخ حسن صاحب آپ کی بات میں نہیں کاٹ رہا، میں آپ کو بڑا عزت دیتا ہوں چونکہ آپ صاحب مطالعہ شخصیت ہو۔ میرا جو سوال ہے اس کے مطابق کہ 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی امام نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ شیعہ کی کسی ایک روایت کے مطابق متا کیا ہے، ابھی مفتی عبدالقوی شیخ حسن کی برکت سے اعلان کرتا ہے کہ متا حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے۔ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ آج نہ دکھائیں، میری ایک خواہش ہے، آپ اگر اس کی اجازت دیں کہ ہر 15 دن کے بعد بروز ہفتہ آپ کی ہماری علمی گفتگو ہونی چاہیے۔ تو آپ اگلی دفعہ اس کا جواب دیں، کسی ایک امام کے بارے میں ایک روایت بتائیں کہ انہوں نے متا کیا۔ شیخ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کسی امام نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں اس بات میں دکھائیں کہ انہوں نے کی ہو۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ، آپ سن لینا، اب ہمیں بھی بات کرنے کی اجازت دیں۔ رسول اللہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے کہ متعہ جائز ہے، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، متعہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دیکھیں اگر شیعہ کتب کی بات ہو رہی ہو تو حلیت صرف اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کسی امام نے انجام دی ہو، یہ تو آپ کو اتنا آپ کو پتہ ہے۔ حلیت اگر کسی نے امام نے انجام نہ بھی دیا ہو، اس کا حکم دیا ہو کہ یہ جائز ہے، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو واضح ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو سردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واضح طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہوں نے انجام دیا متعہ۔ بہرحال اب متعہ کو نہیں مانتے، مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ مسکر کو پینے کو جائز سمجھتے ہیں اور متعہ کو جائز نہیں سمجھتے۔ میں استمتاع کو جائز سمجھتا ہوں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور متعہ کو میں اس لیے جائز، میں آپ کا دل نہیں دکھاتا، اس لیے جائز نہیں سمجھتا کیونکہ میرے پاس شیعہ حضرات کی میں نے چاروں کتابیں الحمدللہ پڑھی ہیں، میں بڑا صاحب مطالعہ آدمی ہوں، اور سن 1982 سے لے کے 95 تک آپ کے جتنے شیعہ مجتہدین ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ میری بڑی مذاکرات ہوتی تھی، مکالمات ہوتے تھے، لیکن آج تک کسی شیعہ عالم نے 12 ائمہ معصومین کے بارے میں کوئی ایک روایت بھی پیش نہیں کی جس کے اندر انہوں نے متعہ کیا ہو۔ بہرحال اب صورت حلیت کی شرط تو نہیں ہوتی نا، دیکھیں حلیت کی شرط یہ تو نہیں کہ کسی امام نے کی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، یہ کافی ہے، پر پیغمبر نے کیا ہے،
اہل بیت علیہ السلام نے بولا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ 12 امام علیہ السلام نے انہوں نے کسی نے نہیں کیا ہے. چلیں میرے پاس ایک کالر ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. مفتی صاحب ایک کالر واٹس ایپ والے آ جاؤ. شیخ حسن وہ تو ہم بھی کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کانت المتعۃ فی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر، تو اس متع کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ متع جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہو اور اس مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے ہوں، میرے دادا سیدنا امام حسن مجتبی بھی بیٹھے ہوں، اس کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے. اس لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میری تحقیق کے مطابق خلافت حضرت فاروق اعظم کی تھی اور مشاورت سیدنا علی پاک کی تھی، جس کی وجہ سے یہ متع جو ہے یہ اب حلال نہیں ہے. اب فرمائیے. دیکھیں مفتی صاحب آپ کہتے ہیں صاحب مطالعہ ہے، ایسا کوئی مشاورت نہیں تھا، ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی ایسا مجلس مشاورت تھا کہ مشاورے کے ضرور سے اہل بیت علیہ السلام نے مشاورت دی ہو کہ حرام کیا ہو. یہ تو آپ باتیں بنا رہے ہیں نا، آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شیخ حسن صاحب آپ کو تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ مفتی عبدالقوی اتنا بڑا نام اہل سنت کا، اور وہ جو متع کے حوالے سے اسی طرح دلیری کے ساتھ خواتین کو خوش کر رہا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ کا تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. مجھے تعجب ہے نا کہ آپ کو متع کو حلال نہیں کیا. مجھے تعجب. اچھا یہ جو طلاق ثلاث ایک مجلس میں ہے پاکستان میں، اس کے کافی سارے پرابلمز ہیں. انفاذ طلاق ثلاث فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاق دینا، اس سے جو ہے اس سے وہ نافذ ہوتا ہے، اور اس کے بعد حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے. کیا آپ اس کے قائل ہیں یا کہتے ہیں نہیں ایک مجلس میں 3 نکاح جو ہے یہ بدعت ہے؟ محترم شیخ حسن صاحب آپ مجھے سلام پیش کریں. میں کمیات کی طرف نہیں گیا، کمیات کی طرف تیر آ رہا تھی. میں گیا ہوں کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، صحیح ترمذی جامع ترمذی کی حدیث ہے اور کتب اہل تشیع میں بھی موجود ہے کہ کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ. ہم نے 7 لوگوں کی طلاق کو چلیں اڑا جی دیا ہے، اور الحمدللہ آج 3 طلاقوں کے مفتی عبدالقوی کے فتوے اور تحقیق پہ عمل ہو رہا ہے کہ غضبان کی طلاق واقع نہیں ہوتی، معتوہ کی نہیں ہوتی، مدہوش کی نہیں ہوتی، مغلوب العقل کی وہ طلاق واقع جو مدہوش نہ ہونا، جو مدہوش نہ ہو 3 طلاق ایک مجلس میں دے دے نا، یہ سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، کو پتہ ہے. چلیں ایک کالر ہے ہمارے پاس، ایک کالر آیا ہے یو کے سے. یو کے کالر آ جاؤ بھائی، بات کرو مفتی صاحب سے. یو کے کالر واٹس ایپ سے. مفتی صاحب پھر کٹ گئے بھائی. یو کے کالر بھائی آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ السلام علیکم. علیکم السلام بھائی صاحب، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر میں یو کے مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ ہے. کیا وہ مجھے سن پا رہے ہیں؟ پتہ نہیں وہ سن رہے نہیں رہے، ابھی تو فریز ہے ان کا پکچر. سوال بولنے میں میں یاد کر دوں گا. سوال میرا یہ ہے کہ مفتی قوی صاحب اتنے ماشاءاللہ کے چاہنے والے ہیں. مفتی صاحب تو مفتی صاحب آ گئے. ایک منٹ، مفتی صاحب دوبارہ فریز ہو گئے، پتہ نہیں کیا چکر ہے ان کے فون میں، کوئی پرابلم ہے. جی بولیں، خواتین ان کو فون کرتی ہوں گے. چلے میرا سوال یہ ہے، ریکا راکی کیا بتایا اس کا کوئی چکر ہے؟ یہ کوئی ایکٹریس ہے؟ راکھی ساونت انڈین ایکٹریس ہے. وہ کوئی ایکٹریس ہے؟ انڈین ایکٹریس ہے. پرانی جی وہ ایکٹریس ہے، انڈیا کی ایکٹریس ہے. نہیں ہے وہ مکس ہے. وہ تو ہندو نام لگتا ہے، اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ ان کے اوپر مرتی ہے نکاح کرنے کے لیے. وہ ان کے اوپر مرتی ہے نکاح کرنے کے لیے. اچھا مفتی صاحب ایک کالر آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب ایک منٹ، مانچسٹر سے ایک کالر ہے، مانچسٹر والے پوچھ لیں ان سے، سوال کر لیں اپنا. جی السلام علیکم مفتی قوی صاحب. علیکم السلام. آپ سوال کریں بھائی، سوال کریں. مفتی قوی صاحب ہمارا آپ سے سوال ہے، جیسا کہ آج کل کی جنریشن ہے ہر طرح کے مطلب اوٹ پٹانگ چیزوں کے اندر لگی ہوئی ہے، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح یہ سارے معاملات کرتے ہوئے زندگی کے اندر کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایکٹر آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایکٹر آپ سے خواہش ظاہر کرتا ہے نکاح کرنے کی، تو ایسے آپ کون سا ورد آپ کے پاس ہے، یا ایسی کون سی آپ کے پاس گدڑ تنگی ہے، ایسی کون سی گدڑ تنگی ہے جو آپ کرتے ہیں اور چیزیں آپ کو آسان لگتی ہیں؟ محترم جناب جو میرا سوال ہو گیا ہے. میں خوش ہو رہا ہوں کہ میرے آپ کے سوال پہ شیخ حسن صاحب بھی مسکرا رہے ہیں اور میں بھی مسکرا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ حضرت شیخ حسن صاحب کے پاس کون سی گدر سنگی ہے کہ یہ چیلنج کر رہے ہیں اہل تشیع علماء کو بھی، اہل سنت علماء کو بھی، آؤ بھی میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو. اور سارے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیچارے اپنے
اتنے صاحب مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور حضرت صاحب مطالعہ جو ہے شیخ حسن صاحب جو ہے الحمدللہ، بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. میں مقام ادب میں ہوں. ابھی حضرت شیخ حسن صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جو میرا دادا ہے ان کے کتنے نکاح تھے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین میرا دادا ہے، اس کے کتنے نکاح تھے؟ مقام ادب ہے. ہم اہل سنت کی یہی خوبی ہے کہ الدین کلہ ادب. اچھا حضرت اب شیخ حسن صاحب اور طرف آتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں صرف 3 سوالات ہیں، اور ایک تو آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اگر ہر 15 دن کے بعد آپ ٹائم عنایت فرمائیں، رات کو یہی پاکستانی ٹائم 10-11 بجے، چونکہ روزانہ شادیاں ولیمے ہوتے ہیں، تو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں فہم دین. میں آپ سے کچھ آپ کے مطالعے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امت کو آپ کے مطالعے سے فائدہ ہو. باقی جو مولوی صاحب اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ہر 15 دن کے بعد ہفتے والے دن رات کو 10, 11, 11:30 بجے آپ کی ہماری بات فہم دین کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اب میرے صرف 3 سوالات ہیں انتہائی مختصر، لیکن اس دفعہ جواب نہیں، 15 دن کے بعد. میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں. اچھا شیخ صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا نا، آپ یہ مرد اور غیر محرم عورت کے ساتھ یہ آپس میں ڈانس کریں، یہ آپ کا کیا نظریہ ہے اس کے متعلق ڈانس کا؟ ہاں کوئی نائٹ کلب ہے کہیں یا کوئی شادی ہے، مرد اور عورت جو ہے مثلا سامنے کھڑے ہو کے ایک دو ڈانس کریں، اس کا مطلب آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں شیخ حسن صاحب، بات یہ ہے محرم ہو غیر محرم ہو، میرے خیال میں اس میں اہل سنت میں اور اہل تشیع میں کوئی اختلاف نہیں. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، میرے خیال میں حرمت و حلت کے حوالے سے فقہ حنفی ہو فقہ جعفری ہو، سب کی رائے ایک ہے کہ فلاں حلال ہے فلاں حرام ہے. وہ تو شادی کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ڈانس کی بات ہو رہی ہے، پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جناب مفتی عبدالقوی کی یہ خوبی ہے کہ میں ہر اس محفل میں جاتا ہوں جہاں مجھے میزبان لے جائے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ولا تازر و وازرۃ وزر اخری، میں اس محفل کے اندر موجود ہوں. آپ تو خود ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہے. عالم کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، حضرت امام غزالی کا فرمان ہے کہ من لم یعرف باہل زمانہ فہو جاہل. مفتی صاحب کی بلا اپنے لیے وہ نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ اس کے لیے کوئی جواز میں نہیں تلاش کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی جب ہر محفل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میری قوم کون کون سے نشے کو استعمال کر رہی ہے، کون کون سے مشروبات کو پی رہی ہے، آج کل ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ تحقیق فرماتے ہیں نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جب مجھے پتہ چل جاتا ہے تو الحمدللہ میں وہاں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ آ میرے بیٹے ہو، آ میری بیٹیاں ہو، آ میرے بچے ہو، میرے جو نواسے ہیں وہ بھی الحمدللہ صاحب اولاد ہیں. میری بچیاں، یہ جو تم سرخ رنگ کی گولی کھا رہی ہو، یہ جو تمہارا چرس پی رہی ہو، یہ تمہارا جو کیسے ڈانس والا پروگرام ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، رات کو 3-4 بجے جب واپس جاؤ گی سوال کا جواب نہیں دیا کیا گزرتا ہوگا. میں جواب دے رہا ہوں نا کہ میرے نزدیک حرمت و حلت وہی ہے جو فقہ جعفری میں ہے اور فقہ حنفی میں ہے. یعنی ڈانس کرنا حرام ہے. اچھا آپ سے ایک طالب علمانہ سوال کرتا ہوں. جی سر. والمحصنات من النساء مصافحات، آپ دونوں کی ذرا وضاحت فرما دیں. مفتی عبدالقوی صاحب کا فتویٰ آپ کے سامنے آ جائے گا. مصافحات کون ہے اور محصنات کون ہے؟ یہ اول محصنات من النساء یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب کیا سوال ہے؟ آیت تو پڑھیں نا، آیت پڑھیں تو میں جواب دوں نا. الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن. اس آیت کی روشنی میں نے اہل سنت علماء کو کہا ہے کہ خدا را متع کی طرف نہیں جاتے ہو تو استمتاع کی طرف تو آؤ. فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن. کسی میں محسنین مصافحین، کسی کے اندر محسنات، کسی کے اندر مصافحات. اگلے 15 دن کے بعد جو آپ مصافحات غیر مصافحات ہوگا نا. مصافح صفحہ کا مطلب ہے نکاح کرنا، زنا کرنا نا. زکاہ سے تو منع ہے، زنا سے تو منع ہے. اچھا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ استمتاع کرو، اس سے کیا مراد ہے آپ؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ محسنات کون ہے، مصافحات کون ہے، محسنین کون ہے، مصافحین کون ہے. فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن. یہ جو مزدوری دی جا رہی ہے استمتاع کی صورت میں، یہ کیا ہے؟ یہ آئندہ جو 15 دن کے بعد آپ کی ہماری، اب میں آپ سے صرف 3 باتیں کرتا ہوں جو کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے.
اور اس تینوں کے جواب شیخ صاحب آپ نے بڑے خطرناک جملے کہے ہیں. ایک منٹ شیخ صاحب آپ متع کو تو نہیں مانتے, آپ اجرت دے کے پیسے دے کے استمتاع کرنے کے قائل ہیں نا, کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور کہتے ہیں غیر مصافحات سے یعنی غیر ثانیہ عورتوں کو پیسے دے کے ان کے ساتھ استمتاع کریں, یہ جائز ہے؟ وہ استمتاع بولتے ہیں ٹچ کرنے کو, استمتاع بولتے ہیں ٹچ کرنے, کس کرنے کو. یہ کہہ رہے ہیں, مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی عورت جو زانیہ نہیں ہے, زنا نہیں کرتے, اس کو پیسے دے کے اجرت دے کے, وہ آپ کی بیوی بھی نہیں ہے نا, اس کو پیسے دے کے بغل میں لے لو, یہ کس وجہ کرو, یہی کہنا چاہتے ہیں یہ جائز ہے بغیر نکاح کے؟ استغفر اللہ, میں نے یہ بات کہی نہیں ہے, یہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں نا فمستمتعتم به منه, استمتاع کرو, استمتاع کرو. دنوں کے بعد آپ جو فرما رہے ہیں استمتاع کرو, یہ استمتاع کس سے ہوتی ہے نا, کہتے ہیں غیر مصافحات سے استمتاع کرو, آپ کہہ رہے ہیں نا 15 دنوں کے بعد اشارہ کس کی طرف ہے؟ مجھے یہ بتانا ہے کہ محسنات کون ہے, مصافحات کون ہے, فمستمتعتم فآتوہن اجورہن. ابھی جواب دے دیتا ہوں بھائی, ابھی جواب دیتا ہوں. محسنات سنے نہیں, آپ ابھی جواب نہ دیں. آپ کا جو موضوع ہے وہ ہے تقابل کا. یہ ہمیں بھائی محسنات کا مطلب ہے, محسنات کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے محسنات کی جو شادی شدہ عورتیں ہیں, وہ یہ شادی شدہ مراد نہیں ہے, یہاں پہ پاک دامن عورتیں. غیر مصافحات کا مطلب ہے کہ جو زانیہ نہیں ہے, جو عورت پاک دامن ہے, زانیہ نہیں, اس کے ساتھ شادی کرو, یہ کہہ رہا ہے قرآن. فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد متعہ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد استمتاع ہے. یہ آپ یہ جو ہے نا, آپ اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس آیہ بلا شک بلا ریب بغیر کسی مخالف کے صرف متعہ کی بات ہو رہی ہے. سنیں جی میں صرف 10 سیکنڈ بات کروں گا. اگر فمستمتعتم سے مراد متعہ ہے, اور حضور کے زمانے میں بھی متعہ تھا, صدیق اکبر کے زمانے میں بھی متعہ تھا, وسانتین من خلافت عمر بھی متعہ تھا, سیدنا علی پاک سے لے کے حضرت سیدنا امام حسن عسکری تک کسی امام نے زندگی میں ایک مرتبہ متعہ کیا ہے. اور شیعہ روایت تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیش کریں. آپ ادھر جاتے ہیں, آپ کو دیکھیں شیخ صاحب, دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز عورت جو مسلمان ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. بنگالی عورت جو مسلمان ہے, مومنہ ہے, پاک دامن ہے, اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. کوئی حدیث ہے بھائی, کوئی حدیث ہے کہ کسی پیغمبر, کسی امام نے کسی بنگالی عورت یا چائنیز عورت کے ساتھ نکاح کیو؟ وہ تو اہلیت کے لیے یہ شرط تو نہیں ہوتی ہے. اور بھائی جب امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ جائز ہے, یہ سنت ہے, ادا کیا کرو, تو آپ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہ امام نے خود کیا ہو. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کریں. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بنگالی عورت سے شادی کی ہے؟ نہیں کیا جائے, تو بنگالیوں سے شادی کرنا حرام ہے, یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پنجابی عورت سے شادی کی ہے؟ نہیں کیا جی, پنجابیوں سے شادی کرنا حرام ہے. دکھاؤ پنجابی سے شادی کیا ہو, یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ استدلال آپ کی باطل ہے. ہلیت کی یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ خود کر کے دکھائیں, وہ کہہ دیں کہ کر دو تو جائز ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, کیا اس کے اندر ایمان والی بنگالی عورت داخل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, فمستمتعتم به منهن میں بھی, فمستمتعتم به منهن, ان عمومات میں سب کے لیے کہ بھئی متعہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کرنے کی اتنی کمزور بات کی ہے, لیکن آپ میرے بیٹے ہو, میں آپ کی گرفت نہیں کرتا. اب میں صرف 3 سوال کر کے اجازت لیتا ہوں. پوچھ لیں مفتی صاحب. چلیں وہ جی صاحب سنیں. پہلی بات حضرت شیخ سے بات کر رہا ہوں. حضرت شیخ مجھے یہ بتائیں اگلے 15 دن کے بعد مطالعہ کر کے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں سیدنا علی پاک کی عزت, عظمت, شخصیت اور سٹیٹس کیا تھا؟ پہلی بات. دوسرے نمبر کے اوپر حضرت بی بی شہر بانو کون ہے, اس وقت آئی مدینہ طیبہ میں, اس زمانے خلافت میں آئی. سیدنا فاروق اعظم نے خود نکاح پڑھایا, امام حسین کو کہا کہ یہ میرا شہزادہ ہے, اب آگے مقام ہے کہ اب نکاح فاروق اعظم پڑھائیں, اور اس سے حضرت امام زین العابدین بی بی شہر بانو سے پیدا ہوں, آپ حضرات کے اور ہم سب کے 10 اور 11 ائمہ معصومین پیدا ہوں. میں تو ادب والا ہوں, میرا ماٹو ہے الدین کلہ ادب, میں تو ہوں با ادب با نصیب. آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, آپ کے لیے آپ کے علماء بہت کچھ کہہ رہے ہیں. میرا چونکہ شیعہ علماء سے بھی تعلق ہے اور سنی علماء سے بھی, مجتہدین سے بھی, سب سے. بہرحال میں آپ کا دل نہیں دکھاتا. پہلا سوال یہ ہے کہ فاروق کے زمانے خلافت میں علی پاک کی عزت کیا تھی, عظمت کیا تھی, سٹیٹس کیا تھا, یہ آپ نے بتانا ہے. یہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, ابھی سن لیں, ابھی شیخ صاحب ابھی سن لیں.
ابھی تو 2 ہفتوں کی کیا ہاں، ضرورت ہے، بتائیں۔ ابھی جواب تیار لے لو، صحیح ہے، دے دوں؟ جی تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام بتائیے۔ کا جو ابو بکر عمر کے صاحبان کے زمانے میں اسٹیٹس کیا تھا کہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ان کی اہلیہ کو شہید کیا گیا ہے، ان کے حق خلافت کو چھینا گیا ہے، فدق کو چھینا گیا ہے، بی بی سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا، فدق کو نہیں دیا گیا، وہ ظلم کیا گیا. پوری دنیا تاریخ جانتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ ظلم و ستم کا آغاز ابو بکر کی خلافت کے زمانے سے ہوا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ولی کل مومن من بعد علی خلیفتی علی کل مسلم من بعد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ولی من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اور ابو بکر متعلق یہ جملے تو نہیں بولے تھے نا، ابو بکر پہ تو واجب تھا کہ ان کی اطاعت کرے. ان لوگوں نے وہاں پہ ایک عسکری انقلاب کر دی اور جو امام برحق تھا اس کے حق کو چینا، اس کے گھر پہ حملہ کیا اور خود اپنے امام بنا دیا. یہ حالت تھی اہل بیت علیہ السلام کو. بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا کے متعلق کہ ایران سے ان کے شاہی خاندان کے 3 بیٹیوں کو قیدی بنا کے لائے تھے مدینہ منورہ میں، اور عمر بن الخطاب ان کو فروخت نیلام کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ بولی لگے، جو خریدنا چاہے خرید لے. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا اس زمانے میں کہ یہ بہت غلط بات ہے، یہ ظلم ہے. ایک شریف خاندان اور ایک بادشاہی خاندان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا. اگر کسی قوم کے شرفاء آپ کے پاس آ جائیں تو ان کا احترام رکھنا. یہ ان کی حیثیت یہ نہیں بنتی کہ تم ان کا نیلام کراؤ غلاموں اور کنیزوں کے بارگاہ میں. تو عمر بن الخطاب نے کہا تھا کہ میں کیا کروں؟ فرمایا تھا کہ ان کو اجازت دے دو، ان شہزادیوں کو، کہ یہ جن سے چاہیں یہ شادی کر لیں، اور پھر بیت المال میں سے اس شخص کے عطا میں سے وہ نکال لو اس کا جو اس کی قیمت ہے. تو عمر نے مان لیا تھا. تو بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ خود نے امام حسین علیہ السلام کو انتخاب کیا تھا کہ میں ان سے شادی کروں. اور پہلے بھی انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، امام حسین علیہ السلام کو جانتی تھی. اور دو مزید عنوان کے جو 2 بہنیں تھیں، ایک نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے صاحبزادے سے، اس طرح انہوں نے وہ سب بنی ہاشم میں ان کی شادیاں ہو گئی تھیں. تو اس طرح، اور یہ کہنا کہ عمر بن الخطاب نے ان کا نکاح پڑھا، یہ سب غلط ہے. اور یہ بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ کی داستان ہے. ٹھیک ہے نا جی سر؟ اچھا، میں ویسے آپ کے سمجھ رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ صاحب مطالعہ ہو، لیکن آپ کی رٹی ہوئی تقریر سورت الفاتحہ کی طرح میں پہلے بھی سنتا رہتا ہوں، آج بھی سن رہا ہوں. اب میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم بیت المقدس جاتے ہیں، پوری خلافت اسلامیہ کی امامت علی پاک کو دیتے ہیں. سیدنا علی پاک کی مشاورت سے 13 فیصلے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں. یہ موتے والا مسئلہ جو ہے یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ اس میں خلافت فاروق اعظم کی تھی، اور مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے تھے، امام کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب آپ کی غلط فہمی ہے. یہ اس طرح کی کوئی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو نائب بنا کے گئے تھے بیت المقدس. یہ بھی جھوٹ ہے کہ انہوں نے مشورہ کر کے کوئی مجلس تھا وہ متعلق آرام کیا، یہ بھی جھوٹ. اس کسی کوئی ایسے وہمیات ہیں، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ. چلو میں یوں کرتا ہوں کہ میرے ساتھ عمان کے جو ہے نا العبادیہ فرقۃ من فرق الخوارج، وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں، شیعہ علی میں سے ہیں. اگلی دفعہ میں رابطہ کرتا ہوں، وہ بھی خوارج شیعہ بن گئے. سبحان اللہ. بے ادب آدمی کے لیے بے ادب آدمی چاہیے، آپ کے لیے خارجی چاہیے. مفتی عبدالقوی آپ کے ساتھ نہیں بات کر سکتا. مفتی عبدالقوی نے ادب سے بات کرنی ہے، حقائق سے بات کرنی ہے. آپ نے رٹی ہوئی تقریر کی طرح سورت فاتحہ کی طرح پڑھ دینا ہے. میں نہ دروازے کی بات کر رہا ہوں، نہ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ حضرت بی بی شہر بانو کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی ایک شہزادہ ہے جس کا نام حسین ہے، اور حضرت نے خود مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضرت امام حسین پاک کا نکاح کوئی حقیقت نہیں. اسی سے سیدنا چلو اب آپ انکار کرتے رہو تو اس کا کوئی حرج نہیں. کوئی حوالہ دکھائے نا، کسی کتاب میں دکھائیں تو ہم دیکھیں نا بھائی. وہ ہے آپ بناتے جا رہے ہیں نا، آپ نے وہ جو تقریروں میں سنا ہے علماء سے اسی کو بیان کر رہے ہیں نا. سنیں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ آج اس کا جواب آپ نہ دیں، کیونکہ آپ کے پاس وہی رٹی ہوئی تقریر ہے سورت فاتحہ کی طرح، دروازے والی، ادھر والی، فدق والی. میں کہہ رہا ہوں 15 دن آپ بھی مطالعہ کریں، 15 دن میں بھی مطالعہ کرتا ہوں. میں ثابت کروں گا سیدنا علی کے فرمان مبارک سے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے اندر حضرت کا سٹیٹس کیا تھا، حضرت کی عزت کیا تھی. حضرت میرا آپ سے ایک سوال ہے شیخ صاحب، ایک سوال میرا آپ سے. دیکھیں آپ فتوا دے رہے ہیں ادھر کہ الکوہل جو ہے یہ خمر نہیں ہے اور یہ جائز ہے. سوال آپ، اور صرف خمر حرام ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ احادیث صحیح ہیں کہ کلو مسکرن حرام یا کلو مسکرن خمر. مسکر جو بھی ہے، ہاں جو بھی پینے والی چیز ہے جو آپ کو نشہ دلا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً آپ کو نشہ دے، اس کا تھوڑا سا بھی آپ کو نشہ دے، یہ حرام ہے. آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟
تو آپ یہ بالکل جو الکوہلک ڈرنکس ہے، دیکھیں وسکی ہے، وسکی کو لوگ وائن نہیں بولتے، وسکی اور وائن میں فرق ہے، ٹکیلا ہے، ٹکیلا اور وائن میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو وائن نہیں بولتے، خمر نہیں بولتے، لیکن وہ ہے مسکر، وہ اسی طرح بنتا ہے، اس کے طریقہ کار میں اتنا فرق نہیں ہے وہ اس کے اور وائن میں. تو آپ ان احادیث کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں کہ کل مسکر خمر؟ آپ نے میرے خیال میں میری اب تک کی گفتگو نہیں سنی تھی، آپ کو کسی نے غلط بتایا. میں نے یہی کہا ہے کہ جب کل مسکرن خمر ہے، الکوہل حرام ہے، تو پھر تمباکو والے پان کے بارے میں بھی یہی کہیں کہ وہ حرام ہے، نسوار کے بارے میں بھی کہیں کہ وہ حرام ہے. آپ کا اور آج ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ 2 کروڑ اردو بولنے والا تمباکو کا پان مسکر ہے، تو وہ بھی حرام. پان کس نے بولا ہے مسکر ہے شیخ صاحب؟ پان کیسے مسکر ہے؟ چلو میں سنیں آپ اپنی لوکیشن بھیجیں، میں اپنے کسی طالب علم کو امریکہ میں بھیجتا ہوں، وہ حضرت مفتی اعظم کا پان آپ کو پیش کرے گا. 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ کتابیں کدھر ہیں اور میری عادت کدھر ہے اور میں کدھر ہوں. دنیا کے اندر نسوار سگریٹ بھی مسکر ہے، سگریٹ مسکر ہے، سنیں سگریٹ مسکر ہے، وہ کیا ہے؟ تمباکو والا پان ہے نہ اپنا. یہ جو آپ کے نسوار، یہ 4.5 کروڑ میرا پٹھان کھا رہا ہے نسوار، جو آپ اور میں یہ مسکر نہیں ہے بھائی، سکتے. نسوار پان یہ مسکر نہیں ہے بھائی. اچھا چلو، یہ جو اپنا میں آپ کو ایک پان بھیجتا ہوں تمباکو والا، مسکر کا مطلب ہے انٹاکسیکنٹ، انٹاکسیکیٹنگ. کوئی نہیں کہتا دنیا میں کہ تمباکو انٹاکسیکیٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا تمباکو کا کسی نے انٹاکسیکیٹ کرتا ہے؟ ٹوبیکو انٹاکسیکیٹنگ ہے؟ کوئی نہیں کہتا. میں نے کبھی سوال نہیں کیا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ بھائی تمباکو، نسوار، چوئنگ ٹوبیکو یا اسموکنگ ٹوبیکو یہ انٹاکسیکیٹنگ ہے. دنیا میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ کوئی انٹاکسیکیٹنگ کا لفظ ٹوبیکو کے لیے استعمال کرتا ہو. شیخ صاحب میں تو آپ حضرت شیخ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا یا آپ کا کوئی نمائندہ دیکھیں شیخ صاحب، اگر آپ کے لیے ثابت ہے نا، اگر آپ کے لیے ثابت ہے کہ نسوار مسکر ہے تو نسوار کو حرام کر دیں نا، نہ کہ یہ کہ آپ وسکی کو حرام کر دیتے ہیں، وسکی کو جائز کر دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پہلی بات یہ کہ نسوار مسکر نہیں ہے. اگر آپ کے لیے ثابت ہے کہ نسوار مسکر ہے تو کل مسکرن خمر، ٹھیک ہے نا، کل مسکرن حرام، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نسوار کو حرام کرتے ہیں، نہ کہ وسکی کو آپ حلال کرتے ہیں. نہیں سنے اچھا سنے میں اس کو حرام نہیں کہوں گا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مفتی اعظم صاحب کا تمباکو والا پان آپ کے پاس بھیجتا ہوں، آپ اس کو تناول فرمائیں. 2 سے 3 منٹ کے بعد مجھے بتائیں آپ کی دماغی کیفیت خمار کے حوالے سے کیا ہے. پھر اسی طرح میں آپ کو نسوار بھیجتا ہوں، آپ اپنے کوٹ میں رکھیں، میرے سامنے تناول فرمائیں. 2 سے 3 منٹ کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے. شیخ صاحب میرے ایک اور سوال دے دو، مجھے ایک اور کوشچن کا جواب دے دو. آپ جو کہتے ہیں کہ نا یہ الکوہل جائز ہے اور الکوہلک ڈرنکس میں مثلا وسکی شسکی آ جاتا ہے، یہ آپ خود پیتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں آپ؟ میرے بیٹے جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، سنی سنائی، ان جاءکم فاسقن، اس دن میرے کمانڈر ان چیف نے یہی بات کی ہے، ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا. آپ بھی سنی سنائی بات کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیسے فاسق نے آپ کو بتایا. میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مفتی اعظم اور 2 کروڑ اردو بولنے والوں کا تمباکو کا پان حلال ہے اگر، اور اسی طرح 4.5-5 کروڑ پٹھانوں کی نسوار حلال ہے، تو پھر الکوہل بھی مشروب مغرب ہے، اس کو حلال ہونا چاہیے، ورنہ میرے نزدیک نسوار بھی حرام ہے. مفتی اعظم کا ذرا نام لے لیجیے گا، آپ مفتی اعظم کتنے کہہ رہے ہیں؟ مفتی اعظم کیا مطلب، کیا مراد ہے آپ کا آصف بھائی؟ جو سب سے بڑے، جو فتویٰ دینے میں سب سے بڑے ہیں نا پاکستان میں، مفتی اعظم. مفتی اعظم شفیع عثمانی وہی ہے، اسی کی بات کر رہا پتہ نہیں. اب یہاں پہ مفتی اعظم وہ شفیع عثمانی بھی ہیں اور پھر وہ بھی ہیں کیا نام ہے ان کا جو رویت میں تھے، کیا نام ہے ان کا، رویت حلال کمیٹی تھے، اہل سنت. دیکھیں یہ جو یہ حدیث ہے مسکرن حرام کل مسکرن خمر، اس زمانے میں تمباکو تو تھی نہیں نا، تمباکو کی تو بات نہیں ہو رہی تھی اس زمانے میں. یہ جب مسکر کہا گیا ہے، یہ مائعات میں جو مسکر ہیں ان کی بات ہو رہی تھی، جو لیکوڈ ہیں کہ مثلا وہ خمر نہیں ہے، شراب نہیں ہے، لیکن اس کا وہ مست کر دیتی ہے انسان کو مست کر دیتا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو ویسے اگر یہ سب پھر چائے کیا یہ بھی مسکر میں آئے گی؟ نہیں کہاں مسکر ہے بھائی، چائے کہاں مسکر ہے؟ سوال ہے میرا. چائے کافی پیتے ہیں، کہاں مسکر یہ ہے نا کہ آپ کے عقل کو وہ بالکل فارغ کر دیں.
جو پیتے ہیں نا سر جو لوگ، نشہ ایک وہ جو کہتے ہیں۔ ہاں مسکر کرتے ہیں وہ، ان کو نشہ، وہ ایسا نشہ نہیں جو مثلا جو سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے، شراب کا نشہ اور ہوتا ہے نا، اس کے نشے کی بات ہو رہی ہے. جو اس طرح کے نشہ رکھتا ہو وہ آگے حرام ہے. کبھی صاحب حبیب صاحب کبھی صاحب السلام علیکم. علیکم کبھی السلام صاحب ورحمۃ اللہ. بس مفتی اعظم کا نام بتا دیں، مطلب آپ مفتی اعظم کہہ رہے ہیں، ان میرے کا پان بیٹے- کی بھی آپ بہت تعریف کر رہے ہیں. سنیں میں نے حضرت شاہ احمد نورانی صاحب کا کتنا بڑا نام ہے محبین میں، ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا کتنا بڑا نام ہے علماء دیوبند اور وفاق میں، ہمارے جناب شیعہ علماء تھے علامہ رضی مجتہد، کتنا بڑا نام تھا، کراچی کے اندر تھے. میں بڑا تحقیقی آدمی ہوں، مجھے تو خوشی ہے کہ آج میں ایک صاحب مطالعے سے گفتگو کر رہا ہوں. مفتی صاحب مجھے پان کا آپ ذکر کہہ رہے ہیں، رٹی ہوئی باتیں کی ہیں، اسے مجھے افسوس ہوا، خدا کی قسم. میں نے کہا میں صاحب مطالعے سے گفتگو کروں گا، مزہ آئے گا. ہاں میں آپ سے یہ صاحب مطالعہ ہی ہے. اگر دنیا کے اندر 2 کروڑ اردو بولنے والا تمباکو والا پان کھا رہا ہے، جو میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرا شیخ میرا بیٹا حسن اللہ یاری 2 منٹ نہیں کھا سکتا. میں نے 5 مرتبہ تجربہ کیا ہے، اور حضرت کو میں بھیجتا ہوں نسوار اعلیٰ ترین. حضرت اگر 2-2.5 منٹ ازما لے کھا لے، میں سلام پیش کرتا ہوں. میں نے تو بھائی ایک علمی بات کی ہے، ہر مسکر جب خمر ہے، ہر مسکر حرام ہے، تو فتویٰ دے شیخ حسن اللہ یاری صاحب کہ اس کی وجہ سے تمباکو کی وجہ سے بھی خمار ہوتا ہے، اور نسوار کی وجہ سے بھی دیکھیں ہوتا ہے، الکوہل کی وجہ سے ہوتا ہے. میں خدا کی قسم ان کی تائید کروں گا اور کہوں گا کہ الکوہل بھی حرام، نسوار والا پان بھی حرام، اور تمباکو والا پان بھی حرام. یہ کون سی بھی جناب منافقت والی بات ہے کہ مفتی اعظم کھائے، شیخ ہم الحدیث انڈسٹریل کھائے، الکوہل کو حضرت حرام شاہ نہیں سمجھتے بھائی. کھائے. شیخ صاحب حلال ہے انڈسٹریل تو- الکوہل کو اور ہم حرام نہیں سمجھتے. مسلمان. انڈسٹریل جو یہ- الکوہل ہے وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی پیتا بھی نہیں ہے. ہاں شب بات. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. انڈسٹریل جو الکوہل ہے نا، جو صفائی کے لیے ہوتا ہے، اس ادویات کو تو والی کوئی الکوہل کہہ رہے ہیں. ہاں اس کو تو کوئی نہیں پیتا. ادویات زندہ کہہ باد رہے ہیں. شیخ حسن زندہ باد. شیخ حسن بات صاحب ہو رہی زندہ ہے، باد. بات ہو رہی ہے ان حضرت چیزوں، میں ان نے ڈرنکس تو- کی، ان ڈرنکس کی بات ہو رہی ہے جن کو خمر نہیں بولتے، جن پہ لفظ وائن کا اطلاق نہیں ہوتا، شب لفظ بات- خمر کا. جیسے وسکی ہے، جیسے ٹکیلا ہے، جیسے آپ میں واڈکا ایک ہے، آخری بات کرتا ہوں. جیسے بیئر ہے، میں بیئر ہے، میں واڈکا آخری ہے، بات کرتا ٹھیک ہے نا، ہوں. ٹکیلا ہے. یہ چیزوں پہ لفظ خمر، لفظ وائن کا اطلاق نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صریح احادیث کے خلاف ہے. سنیں بالکل صریح حرام ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایک تحقیقی آدمی ہوں. 80 اچھا، کروڑ آپ واڈکا کو مسلمان حرام رہتے سمجھتے ہیں یا حلال ماسکو سے سمجھتے لے ہیں؟ کے افغانستان تک. واڈکا حلال یا حرام ہے؟ ووڈکا- شیخ صاحب واڈکا حلال یا حرام ہے؟ ووڈکا اسی طرح حلال ہے تمباکو والے پان کی طرح، اسی کہتے طرح ہیں. حلال ہے. تو کیوں جس کہہ رہے کہ طرح جائز ہے نسوار بھائی؟ کیوں اگر کہ نسوار ہم تو کہتے ہیں حرام ہے نا. آپ کے نزدیک تو الکوہل بھی حرام ہے. بس حرام ہے، حرام ہے. آپ کا میرا اچھا، متعلقہ جس فیصلہ یہ ہوا واڈکا جائز ہے کہ اور 2.5 وسکی بھی کروڑ جائز ہے، اردو بولنے والوں کا وسکی بھی جائز ہے نا شیخ صاحب. 4.5 کروڑ. ہاں اب میری تحقیق سنو. ہاں. واڈکا، شیخ صاحب واڈکا جائز ہے، وسکی بھی جائز ہے، جی جی فرمائیے. وسکی بھی جائز ہے. اوہو میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں حضرت. میں کسی کو اور جائز پان نہیں تو کہہ رہا. حلال ہے نا، پان میں تو یہ حلال ہے، کہہ رہا وسکی بھی ہوں کہ جائز ہے. 2.5 کروڑ 2.5 کروڑ کو چھوڑیں، وسکی جائز بتا ہے. رہا ہوں نا حضرت. حضرت بتا رہا ہوں صرف 10 سیکنڈ یہ کے گول کر کے نہ بتائیں نا، صاف بتائیں بھائی یہ حلال یا حرام ہے. ایک کہہ دو وسکی جائز ہے یا حلال ہے. اوہو میں بتا رہا ہوں حضرت. 10 سیکنڈ تو دے مجھے. 10 سیکنڈ صرف 10 سیکنڈ. جی جی تمباکو والا پان بھی مسکر ہے، حرام ہے. جو 2.5 کروڑ میرا اردو بولنے والا کھا رہا ہے. 4.5 کروڑ 5 کروڑ پٹھان وہ کھا رہا ہے. مسکری نہیں ہے بھائی، وہ مسکری نہیں ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہے اور مسکرا. 80 کروڑ مسلمان سنیں اور سنیں، 80 کروڑ مسلمان جو ووڈکا پی رہا ہے وہ بھی حرام ہے. البتہ آپ کو ایک بات تحقیقی بتا دوں، میں تحقیقی آدمی ہوں. یہ جو وائن ہے نا یہ خمر کے قریب ہے. باقی وسکی ہو ووڈکا ہو یہ ساری نشہ آور مشروب ہے. اگر تمباکو والا پان حلال ہے تو یہ حلال ہے، اگر تمباکو والا پان حرام ہے تو یہ حرام ہے. تو آپ نے حلال کر دیا نا. تو آپ پان کھاتے ہیں خود؟ آپ کو بتا دوں شیخ صاحب آپ پان کھاتے ہیں؟ میں نہیں کھاتا. میں سر میٹھا پان کھاتا ہوں. میں یہ پان 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 تمباکو والا پان جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ کے فتوے کے مطابق حرام ہے. توبہ توبہ، نہیں آپ نے کبھی نہیں بولا کہ تمباکو حرام ہے. چیز حرام ہے. اس کا دیکھیں، کہیں آپ سن لینا، آپ سن لیں. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں رسول، اب آپ مانیں یا نہ مانیں میں توضیح دیتا ہوں، لیکن آپ کا دل، آپ تو نہیں مانیں گے نا. آپ تو نصیحت کے دائرے سے نکل گئے نا. وہ تو حدیث ودیث ہو، قرآن کی آیت ہو آپ کے لیے، وہ تو اس کھانے تو نہیں ہوں گے. جو آدمی ایک راستے پہ چل گیا ہے، جس کو مقبولیت اسی راستے سے ملتی ہے، خواتین میں نوجوانوں میں، کہ ہر چیز کو حلال کر دے بھائی. ڈانس حلال، کسنگ حلال، وہ کہتے پیسے دے کے وہ کس کرو، وہ سب جائز ہے.
اور بھائی یہ شراب وراب سب حلال کر، وہ تو آپ نے ماننا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تمباکو جو ہے یہ پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تمباکو کا اکتشاف کہاں ہوا؟ امریکہ میں ہوا. یعنی امریکہ کا جو کانٹیننٹ ہے، اس کو دریافت ہونے سے پہلے پرانی دنیا میں یورپ، ایشیا، مڈل ایسٹ، پاکستان، یہ تمباکو نہیں ہوتا تھا. تمباکو کو انگریزوں نے لایا ہے امریکہ سے. پہلے یورپ میں رواج آیا، پھر انگریزوں نے جب برصغیر میں آئے تو یہ اپنے ساتھ لے کے آئے تمباکو کو. پہلے تو یہاں پہ تمباکو نہیں ہوتا تھا. اور بہت سارے پھل فروٹس ہیں جو امریکہ سے آئے، پرانے دنیا میں نہیں ہوتے تھے. جیسے مثلا آلو ہے، آلو پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ امریکہ سے دریافت ہوا ہے. ٹماٹر ہے، ٹماٹر پہلے نہیں ہوتا تھا، ٹماٹر امریکہ سے دریافت. اسی طرح کئی سارے فروٹس ہیں. اچھا، تمباکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. لیکن وائن کے علاوہ دوسرے جو ڈرنکس انٹاکسیکیٹنگ ہوتے ہیں یہ ہوتے تھے. جو مسکر ڈرنکس ہیں یہ وائن کے علاوہ، شراب کے علاوہ ہوتے تھے. لوگ بناتے تھے ان کو، وائن نہیں کہتے تھے، ان کے دوسرے نام ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث ہمارے ہاں بھی ہیں، آپ کے کہ ان مسکرات میں سے یہ سب حرام ہے، یہ سب نجس ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے آپ نے بچنا ہے. تو لیکن یہ ٹبیکو ہے، یہ اس زمانے میں تھی نہیں، اس کے متعلق کوئی حدیث ہی نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں تھیں، ان کے متعلق حدیث موجود ہے. اور پھر یہ کہنا کہ تمباکو مسکر ہے، میں اس کو نہیں مانتا. تمباکو مسکر نہیں ہے، اسکار اور چیز ہے، تمباکو کا نشہ اور ہے، ٹھیک ہے نا. تمباکو کا نشہ، نسوار کا نشہ، سگریٹ کا نشہ، یہ وہ شراب کے نشے جیسا نہیں ہے. وہ اسکار ہے، یہ اسکار نہیں کہلاتا. یعنی ایک چیز جب یہ حلال و حرام کس چیز کتاب ہے؟ عناوین کتاب ہے. ایک چیز جب مسکر ہی نہیں ہے تو اس پہ اسکار کا حکم نہیں آئے گا. تمباکو جب مسکر ہی نہیں، یہ زور سے لگا ہوا کہ تمباکو کو مسکر ثابت کریں. تمباکو مسکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہوا، تمباکو آپ پی لیں، تمباکو میں عادت نہیں ہے، وہ آپ کو مثلا الٹی آئے گی، آپ کو سر درد ہوگا. یہ مسکر تو نہیں ہے کہ مسکر ہوگا، کہ آپ کو جیسے شراب کا مسکر، وہ ہے ہی نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. اسکار اور چیز ہے. اور پھر یہ اس زمانے میں تھی نہیں، اس کے متعلق کوئی حدیث ہی نہیں ہے. ڈرنکس کے متعلق حدیث موجود ہے، کل مسکرین حرام. یہ کل مسکرین، یہ تمباکو کو اس لیے انکلوڈ نہیں کرتا کہ اس زمانے میں تھی نہیں، لیکن ڈرنکس موجود تھے، ان کے متعلق حدیث موجود ہے. لہذا چاہے واڈکا ہو، چاہے ٹکیلا ہو، یہ جتنے ڈرنکس ہیں جن کو وائن نہیں کہتا ہے، جن کو آپ جائز سمجھتے ہو نا، یہ سب کے سب حرام ہے. اچھا، آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. شیخ صاحب میں جواب دے رہا ہوں. نہیں دیا نا آپ نے واضح جواب نہیں دیا. آپ خود یہ وائن کے علاوہ دوسری چیزیں پیتے ہیں؟ بیئر شیر پیتے نہیں پیتے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پہلا میں نے یہ بات کی کہ میں آپ کو تمباکو والا پان بھجواتا ہوں، اگلے 15 دنوں کے بعد آپ تک پہنچ جائے گا. آپ نے اس کو تناول فرمانا ہے، پھر مجھے بتائیں گے کہ اس کے اندر خمار عقل ہے یا نہیں. یہ آپ پر ہے. میں آپ کو نسوار بھجواؤں گا، آپ نے اس کو 2 منٹ ہونٹ کھینچے رکھنا ہے یا ناک میں چڑھانا ہے، پھر مجھے فرمائیں گے. بات یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے، انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک علم درست ہے، قول درست ہے، کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. مشکل وہی ہے وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. چلیں بھائی، چلیں وہ آپ نے حدیث کو تو ماننا نہیں ہے نا. آپ سے کیا اس موضوع پہ بات کرنا ہے؟ آپ اس سوال کے جواب دے دیں. آپ خود پیتے ہیں؟ میں بالکل قطعی طور پہ نہیں پیتا. اب آپ پوچھتا ہوں، آپ ہومیوپیتھ دوائی پیتے ہو؟ ہومیوپیتھک دوائی میں بھی فی الحال بیمار نہیں ہوں، پینے کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے. 90% سے لے کے 99%. اچھا، آپ ایک بات مجھے بتائیں شیخ صاحب، آپ تو مجھ سے یہ آپ کے صحابہ دیکھیں پرانے زمانے میں، اگر آپ کو مطالعہ ہے، نبیذ جس کو کہتے ہیں نا، نبیذ جو مسکر بھی ہے، بہت سارے محدثین مجتہدین پہلے پیتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا نبیذ؟ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ جو شعیر سے بنتا ہے، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. پیتے تھے. آپ اگری کرتے ہیں کہ عالم اسلام کے بہت بڑے محدثین ہوتے تھے، یہ مسکر بھی ہے، پیتے بھی تھے، صحیح ہے؟ بالکل بالکل. صحابہ بھی پیتے تھے. بات حضرت یہ ہے کہ آپ کی اور میری بات ایک ہی ہے. ہر مسکر، چاہے وہ تمباکو کا پان ہو، چاہے جناب وہ کیا ہو، سوار ہو، چاہے وہ حشیش ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، البتہ اس میں اختلاف ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ مسکر کا تعلق اس سے مشروبات سے ہے، اس کا تعلق ایسی چیزوں سے نہیں ہے جو ناک کے ذریعے ڈالی جائے. تو مانا یہ ہے کہ آپ فتویٰ دے رہے ہو کہ یہ شیخ صاحب ہے اور آئیسا یہ حلال ہے.
شیخ صاحب میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. آپ نے 2-3 دفعہ کہہ دیا نا فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. آپ نے کہا متع نہیں ہے استمتاع کرو. آپ اپنا یہ موقف واضح طور پہ بتائیں, آپ کا کیا موقف ہے؟ استمتاع کرو کیا مطلب ہے؟ شبہ سنے آپ مجھے صرف 1.5 منٹ آپ دے دیں. متعت 2 وجہ سے حرام ہے. ایک تو اس کے اندر ہے وقت کا تعین. استمتاع متع کو چھوڑیں, متع تو آپ نے کہہ دیا حرام ہے نا. فمستمتعتم بہ منہن سے کیا مراد ہے آپ کا؟ ہاں میں نے متع حرام نہیں کہا, میں نے تو کہہ دیا کہ حضرات ائمہ معصومین میں سے جب او بھائی متع مان لیتے ہیں, جو بھی حلال ہے حرام ہے اس سے میرا سوال ہی نہیں ہے. آپ نے کہا فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. آپ نے کہا پیسے دے کے استمتاع کرو. اس سے آپ کیا مراد لیتے ہو؟ ابھی آ جاتا ہے. یہ کیا انہوں نے عجیب جملے کہے ہیں. استمتاع دیکھیں عربی زبان میں ہوتا ہے جیسے اردو زبان میں ہے نا, کہتے ہیں مزے اٹھانا. استمتاع کا مطلب ہے مزے اٹھانا, لذت اٹھانا, لفظی معنی اس کا ہے. یہ کہتے ہیں پیسے دے کے عورت کو تو مزے اٹھایا کرو. یہ ذرا اپنے موقف کی تبیین کریں, تشریح کریں کہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں. ہاں حضرت آپ وہ میری غیر موجودگی میں جو بات کر رہے ہیں یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, میرا عمل بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ ایک ہے متع, ایک ہے استمتاع پہ وہ رک جاتے ہیں. استمتاع پہ پہنچ کے فریز ہو جائے. ہاں وہ استمتاع پہ پہنچ کے فریز ہو جاتے ہیں. بڑا اہم نقطہ ہے جہاں پھر آ گیا. بس میں 2 منٹ اگر ہے تو کیمرہ بھائی صاحب کے پاس رکھیں, وہ جب ان کی شکل کسی کو پیسے دے کے اور کسی کو پیسے دے کے مزہ لے سکتے ہیں نا, مراد یہی آپ کا. استغفر اللہ. آپ جیسا اللہ کا ولی جو ہے میرے اوپر یہ تو آپ اپنی موقف کی تشریح کریں نا کہ آپ کیا مراد لیتے ہیں. کہتے ہیں متع نہ کرو استمتاع کرو, کیا مطلب مراد ہے؟ سنو آپ مجھ سے یہ سوال فرما سکتے ہیں کہ متع حرام کیوں ہے اور استمتاع حلال کیوں ہے؟ استمتاع کیا ہے اور متع کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں استمتاع کیا, متع کچھ مجھے پتہ کیا چیز ہے. استمتاع آپ بتائیں کہ آپ فمستمتعتم بہ منہن اجورہن فریضہ, آپ نے کہا پیسے دے کے استمتاع کرو. کیا مطلب ہے, کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ اچھا سنیں آپ کے, چلو استمتاع پر میں رہتا ہوں. آپ کا استمتاع جو جس کی آیت میں نے تلاوت کی وہ متع سے 2 وجہ سے بہتر ہے. ایک تو اس کے اندر وقت کا تعین نہیں, دوسرا متع کے حوالے سے میں نے اہل تشیع علماء کو کہا استمتاع ہے کیا چیز. آپ کہتے ہیں متع سے بہتر, پہلے بتاؤ نا ہے کیا چیز. بتا رہا ہوں حضرت بتا رہا ہوں. اس تعلق کے اندر وقت کا تعین ہو وہ متع ہے, جس میں وقت کا تعین نہ ہو وہ استمتاع ہے. جس کے اندر بیوہ قبول ایجاب ہے یا نہیں ہے؟ یا اپنی بیوی کے ساتھ استمتاع کر رہا ہے, اس کی بات کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ, یا کسی بغیر نکاح کے, بغیر ایجاب و قبول کے کسی کو پیسے دے کے ایسے مزے اٹھایا نا, اس کی بات کر رہے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے, جوم جاؤ پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف